प्लीज़ बुक रिव्यू वेलकम्स यू ऑल। आगे बढ़ने से पहले फिर एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन में ऑल का बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लें। इससे उनको हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। 13वें एपिसोड में नई किताब हम लेंगे। इस किताब का नाम है इंडिया आफ्टर 1947, रिफ्लेक्शंस एंड रिकलेक्शंस बाई राजमोहन गांधी। 87-88 साल के राजमोहन गांधी का शुमार भारत के बड़े दानिशवरों और इंटेलेक्चुअल्स में होता है। एक दर्जन से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ और राइटर हैं और वो भारत और अमेरिका के कई मशहूर यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते रहे हैं। इनका दूसरा तारुफ ये है कि वो महात्मा गांधी के पोते और सी राजगोपालाचारी जो भारत के वजीर गवर्नर जनरल थे उनके ये नाती होते हैं, लेकिन ये सेल्फ मेड इंसान है। इस किताब के 5 चैप्टर्स हैं। राजमोहन गांधी शुरू में हालात का जायज़ा लेते हुए लिखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में सुप्रीमेसी का कंसेप्ट इक्वलिटी और बराबरी के कंसेप्ट को चैलेंज कर रहा है। हम सुप्रीम हैं और बाकी दीगर लोग अदर्स जो हैं वो कम हैं। इस सिलसिले में उन्होंने दुनिया में फैली हुई नफ़रत का हवाला दिया और ये बताया कि तारीख़ से मालूम होता है कि मुसलसल कंटिन्यूस प्रोपेगेंडा और नज़रियाती ग़ज़ा के साथ ताकतवर स्टेट की हिमायत इस फैली हुई नफ़रत को ख़त्म करने के लिए एक मुश्किल काम बना देती है। ये किताब का अंदाज़ ऑटोबायोग्राफी या सवाने उम्री जैसा है, इसलिए किताब दिलचस्प है। पहला चैप्टर है यस देयर इज़ अ राम। इसके तहत वो लिखते हैं कि मेरे दादा यानी गांधी जी को बचपन ही से उनकी बुआ राम भा ने उनके जहन में ये बात बैठा दी थी कि किसी परेशानी या खौफ के मौके पर वो राम के नाम का विर्त करें, राम के नाम को दोहराएं, जिस पर वो सारी ज़िंदगी अमल पैरा रहे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो राम का नाम लेते हुए इस दुनिया से जाएं और ऐसा हुआ भी। लेकिन वो राजमोहन गांधी लिखते हैं कि लेकिन दादा ने ज़िंदगी में एक बार भी किसी राम जन्मभूमि या उसकी जगह मस्जिद को बनाए जाने का जिक्र नहीं किया। उनके वालिद देवदास, जिनको राजमोहन गांधी अप्पा कहते थे और जो दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर भी रहे, उन्होंने एक बरतानवी मिशनरी की तर्जुमा करदा तुलसीदास की रामचरितमानस का अंग्रेज़ी तर्जुमा बहुत अहतमाम से छापा था और इसके साथ साथ देवनागरी लिपि में स्क्रिप्ट में देवनागरी लिपि में उन्होंने तुलसीदास की रामचरितमानस को भी छापा और उसके हर सफ़े पर उन्होंने हनुमान की तस्वीर बनाई थी। उनके नाना राजगोपालाचारी ने रामायण और महाभारत का अंग्रेज़ी तर्जुमा किया था और उनकी मदर ने, वालदा ने रामायण का हिंदी तर्जुमा किया था अपने फादर के अंग्रेज़ी तर्जुमे का। राम उनके ख़ानदान के रग रग में पेवस्त था। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि कभी मेरे नाना या मेरे बाप ने या किसी और ने ये शिकायत नहीं की या वो गमज़दा नहीं हुए या उन्होंने इस पर गुस्सा नहीं किया कि राम मंदिर के मुकाम पर एक मस्जिद खड़ी हुई। ये तो घर की बात थी। वो कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के नए वज़ीर आज़म, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला होम मिनिस्टर थे, जिनसे वो मिलते रहे और जिन पर उन्होंने उनकी बायोग्राफी भी 2 जिल्दों में लिखी है, नहीं उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की कि राम की पैदाइश पर लोगों ने मस्जिद बना लिया। सोमनाथ मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन में आगे रहने वाले के मुंशी
وہ رائٹر ہیں، وکیل اور دیش بھکت تھے، جو 1952 سے 1957 تک یو پی کے گورنر رہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کبھی وہ ایودھیا گئے یا بابری مسجد کو گرانے کی بات کہی۔ منشی سے 26 سال سینئر پنڈت مدن موہن مالویہ، جنہوں نے BHU قائم کیا اور وہ کانگریس اور ہندو مہا سبھا کے بہت اہم لیڈروں میں سے تھے، یہ کبھی مطالبہ نہیں کیا، ڈیمانڈ نہیں کیا کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنایا جائے۔ 1980 کے دہے تک ایودھیا میں مسجد کی جگہ مندر بنانے کی کوئی تحریک نہیں تھی، حالانکہ والمیکی، کمبن اور تلسی داس صدیوں سے یہ بتاتے رہے ہیں کہ ایودھیا میں رام پیدا ہوئے تھے۔ 1857 کی بغاوت کے دوسرے سال، انڈیپینڈنس کی لڑائی کے دوسرے سال، برطانوی راج کے ڈسٹرکٹ ریکارڈ کے حوالے سے یہ جھگڑا شروع ہوا۔ حالانکہ گاندھی نے فروری 1947 میں کہا تھا کہ تاریخی رام سے الگ، ہسٹوریکل رام سے الگ رام ان کے لیے خدا ہے، اے گاڈ ان بورن اینڈ ان کریٹڈ۔ بعد میں انہوں نے کہا تھا میرا رام انسان نہیں جس کے 2 ہاتھ اور 2 پیر ہوں۔ راج موہن گاندھی نے لکھا کہ نومبر 2019 میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ 1992 میں مسجد کا ڈیمولیشن غیر قانونی ان لافل تھا۔ دوسری بات یہ کہ 60 سال قبل رات کے اندھیرے میں وہاں ہندو آئیڈلز کا رکھنا بھی غیر قانونی تھا۔ اس کے باوجود عدالت نے مسجد کی اس جگہ کو ہندوؤں کو دے دیا جو وہاں مندر بنانا چاہتے تھے۔ 5 اگست 2020 میں PM مودی نے 40 کلو چاندی کی سلیب رکھ کر وہاں مندر کی تعمیر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست کی تاریخ 15 اگست 1947 کی تاریخ کی طرح پڑی ہے۔ مجھے یقین ہے راج موہن گاندھی لکھتے ہیں کہ ایودھیا کے اس گرینڈ مندر کو شاید دن میں کئی بار دھویا جائے گا، لیکن دھوکہ، ان کا لفظ ہے ٹرکری، ہمیشہ اس مندر کا حصہ رہے گا۔ ایک دوسرا چیپٹر ہے پارٹیشن اور اکھنڈ بھارت پر۔ یہاں اس وقت صرف اکھنڈ بھارت کی ہم بات کریں گے۔ اکھنڈ بھارت کا مطلب ہے غیر تقسیم شدہ یا انڈیوائیڈڈ بھارت۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ 14 اگست 1947 سے پہلے بھارت جبکہ پاکستان الگ نہیں ہوا تھا اور انگریزوں کی حکومت قائم تھی، جبکہ بعض دوسرے ہندو نیشنلسٹ یا ہندوتو کے ماننے والے اس میں برما، سری لنکا اور افغانستان کو بھی شامل سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایموشنل ایشو ہے۔ کچھ لوگ سپر نیشنلسٹ اس سے ایکسائٹڈ ہوں گے، کچھ خوفزدہ ہوں گے، اور دیگر بھارتیوں کے لیے ایک نوسٹیلجیا ہے۔ نوسٹیلجیا کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ راج موہن گاندھی کے مطابق اکھنڈ بھارت پہلی بار مغلوں نے بنایا، بعد میں برٹش نے اس کو کنسولیڈیٹ کیا۔ یہ مغلوں کا ہندوستان تھا اور بھارت کا انڈ تھا۔ بھارت بلا شبہ ایک قدیم ملک ہے، اینشین کنٹری ہے، لیکن 2500 سالہ تاریخ میں صرف اشوک، مغل اور برطانیہ نے اس کو حاصل کیا۔ 4 اور 5ویں اور 6 صدی میں گپتا ڈائنیسٹیز کی حکومت تھی۔ انہوں نے شمال میں، نارتھ میں اور ایسٹ بھارت کے مختلف علاقوں میں حکومت کی۔ لٹریچر، آرٹ، اسکلپچر، ایسٹرونومی، میتھ میں انہوں نے بہت کام کیا، لیکن اکھنڈ بھارت جیسا انہوں نے نہیں حاصل کیا۔ اکھنڈ بھارت والے یہ کبھی نہیں بتاتے کون سا بھارت وہ چاہتے ہیں، اور شوق والا ہرگز نہیں، کیونکہ وہاں نان وائلنس کے ساتھ بدھسٹ بھی ہے۔ اکبر اور اورنگزیب تو بالکل نہیں ہے، تو کیا برطانیہ والا؟ کیا 14 اگست 1947 والا بھارت ہندوتو نیشنلسٹ ایسا کچھ نہیں چاہتے؟ دسمبر 1924 میں لالا لاجپت رائے نے لاہور کے ٹریبیون میں سیریز آف آرٹیکل میں پنجاب کو ہندو میجورٹی پنجاب اور مسلم میجورٹی پنجاب میں تقسیم کرنے اور اس کے ساتھ بنگال میں بھی اسی تقسیم کو پروپوز کیا تھا۔ مارچ 1947 میں ویسٹ پنجاب میں وائلنس کے بعد کانگریس ورکنگ کمیٹی نے پاکستان بنانے کا سگنل دیا۔ انہوں نے پنجاب کی تقسیم کا، ڈویژن کا مطالبہ کیا۔ اس وقت پنجاب کے ہندو اور سکھوں کا یہی مطالبہ تھا۔
ٹیریٹوریل یا علاقوں کے تقسیم کا یہ آئیڈیا اگر دونوں طرف سے آیا تو ہندو اور مسلمان دو نیشن ہیں، یہ بھی دونوں طرف سے آیا۔ جیسے جناح سے پہلے ساورکر نے 1937 میں کہا کہ ہندو مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ ہندوؤں کا اعتراض پارٹیشن پر نہیں ہے، ہندو نیشنلسٹوں کا اعتراض پارٹیشن پر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی بھارت میں موجودگی پر ہے۔ دوسرا آبجیکشن یہاں بھارت کے مسلمانوں کو برابر کے حقوق دینے کا ہے۔ ایک اکھنڈ بھارت جس میں پاک بنگلہ دیش شامل ہو موسٹ ایکسٹریمسٹ ہندو نیشنلسٹ کا گول نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی تعداد وہ کبھی نہیں چاہتے، وہ تو بھارتی مسلمانوں کو پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اکھنڈ بھارت کے لیے زبردست نو ہی رہے گا۔ یقیناً وہ اکھنڈ بھارت کی زمین ضرور چاہتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں، وہ ان کی گھر واپسی ہے یا ہندو بنانا چاہتے ہیں۔ کانگریس کے ڈونیشن تھیوری کو ایکول رائٹس، پریویلیجز اور obligation کے ساتھ منظور کیا گیا تھا، اس لیے کوئی بھی اکھنڈ بھارت کو منظور نہیں کرتا۔ اب ہم گاندھی جی اور عدم تشدد، نن وائلنس پر بات کریں گے۔ گاندھی سیف چیپٹر کا نام ہے۔ وہ کہتے یہ ہے کہ گاندھی جی کے خلاف انہوں نے 1991 میں ایک سادھوی کے ذریعے یہ الزام سنا کہ اہنسا کے عاشق گاندھی نے ہندوؤں سے کہا کہ وہ مسلمانوں کو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جان سے مارنے دیں۔ سادھوی نے کہا کہ گاندھی ہندوؤں سے کہتے تھے کہ مسلم ان کے گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دیں، اور مزید کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذبح ہونے کا بھی مشورہ گاندھی نے ہندوؤں کو دیا تھا۔ اس کے ریفیوٹیشن میں تردید میں کئی مثالیں انہوں نے گاندھی جی کی تحریروں سے پیش کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وائلنس اور تشدد کا دشمن گاندھی آپریشن یا ظلم کا بھی دشمن تھا۔ مئی 1924 میں ینگ انڈیا میں انہوں نے لکھا کہ وہ ہندوستانیوں سے یہ نہیں کہتے کہ چوروں، ڈاکوؤں یا وہ ممالک جو بھارت پر حملہ کریں ان کے خلاف سخت نن وائلنس کا استعمال کریں، لیکن یہ کہ سوراج کے حصول کے لیے، سوراج کو حاصل کرنے کے لیے نن وائلنس ضروری ہے۔ گاندھی کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلم، عیسائی، سکھ اور پارسیوں کو اپنے اختلافات، اپنے ڈسپیوٹس کے حل کے لیے کبھی بھی وائلنس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہندو مسلمان جھگڑے یا تو آربیٹریشن کے ذریعے طے ہوں یا عدالتوں کے ذریعے طے کیے جائیں۔ کامنل معاملات میں نن وائلنس کا ہی مطلب ہے۔ دوسری جگہ انہوں نے کہا کہ اگر حملہ کیا جائے، گاندھی جی نے کہا، تو ہندوؤں اور مسلمانوں اور دیگر لوگوں کو اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے لڑنا چاہیے۔ یہاں نن وائلنس ایک بزدلی ہے۔ ایک تیسرا کوٹ انہوں نے کیا کہ 1924 میں ینگ انڈیا کا ہی انہوں نے وائلنٹ نیشنلزم کو امپیریلزم قرار دیا، وائلنٹ نیشنلزم کو امپیریلزم قرار دیا۔ یہ لعنت ہے۔ مشترکہ سویلائزڈ لائف، کامن سویلائزڈ لائف کے لیے نن وائلنٹ نیشنلزم ضروری شرط ہے۔ ایک اور جگہ گاندھی نے اکتوبر 1947 میں کشمیر میں پاکستانی ریڈرز کے خلاف ہندوستانی فوج بھیجنے کی حمایت کی تھی۔ حالانکہ دوسری جنگ عظیم میں گاندھی نے ہٹلر کے خلاف نن وائلنٹلی لڑنے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ یہ تضاد، یہ کنٹراڈکشن نوٹ کرنے کے لائق ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کبھی راج موہن گاندھی کے مطابق ہندوؤں، مسلمانوں، کسی کو بھی بے یاد و مددگار لوگوں کے خلاف حملے کے موقع پر خاموش رہنے کا مشورہ نہیں دیا۔ اس موقع پر انٹرونشن یا دفاع اگر ممکن ہو تو نن وائلنس کے ذریعے، اور اگر ضرورت پڑے، نیسیسری ہو تو وائلنس کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ایپیسوڈ نمبر 11 میں ساورکر کا نن وائلنٹ پر گاندھی جی پر بہت اعتراض تھا۔ یہاں ان سب کی تردید میرے خیال میں ہو جاتی ہے۔ گاندھی جی نے ایک چیز کی مسلسل مخالفت کی، اور وہ تھا انتقام، ریونج، بدلہ، نفرت، بے رحمی یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا۔
اسی کو رد کرنے کے لیے گاندھی کے مخالفین نے دوسرے گال کا فلسفہ گاندھی کے لیے گڑھا۔ ان کو دستور ہند میں برابر کے قوانین، ایکولیٹی رائٹ سے اصل میں جھگڑا ہے، جس پر گاندھی اپنی موت تک قائم رہے۔ گاندھی جی کی 29 مئی 1947 کی دہلی کی تقریر سونے کے حروف میں لکھے جانے کے لائق ہے۔ وہ ایکسٹریمسٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ they maintain that all Muslims are sinister, that they are wicked and at heart. They also claim that all Hindus are angels. I cannot accept such a claim. تمام مسلمان برے ہیں، دل سے برے ہیں، اور تمام ہندو فرشتے ہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ آخر میں انہوں نے پوچھا ہے کہ where do you go from here؟ یہاں سے کہاں جائیں؟ آج بھارت کی کمان جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کا پہلا کمٹمنٹ ڈیموکریسی یا ایکولیٹی، برابری پر نہیں ہے۔ ہندو نیشنلزم ماضی سے بہترین کہانیاں سنا سکتا ہے۔ یہ لوگوں کے اندر 1000 سال قبل سو کالڈ مظالم کا بدلہ لینے پر لوگوں کو اکسا سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی ایک مسلم، ایک عیسائی اور ایک بدھسٹ کو برابر کے حقوق نہیں دے سکتا، الا یہ کہ وہ یہ کہیں کہ وہ اصلاً ہندو ہیں، اور ان کا اسلام، عیسائیت یا بدھزم ان کے ہندو نیس کے مقابلے میں سیکنڈری ہے۔ اس میں زیادہ تر لوگ ایسا کبھی نہیں کہیں گے، چاہے وہ بہت زیادہ پریشانی میں کیوں نہ ہو۔ ہندو نیشنلزم پر بھارت میں قابو پانا مشکل کام ہے، بلکہ شاید بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا سیاسی لیڈروں کے بس میں یہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی پاپولر کیوں نہ ہو۔ اس لیے سیاسی پارٹیوں سے، پولیٹیکل پارٹیوں سے پر اعتراض فضول ہے۔ ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آخر گاندھی اور بہت سارے دیگر لوگ، پولیٹیشین، وہ کیسے ریفارمز کے لیے کوشش کرتے رہے، کیسے لڑتے رہے، ان کو اس طرح سے کلین چٹ دینا درست نہیں ہے۔ بہرحال راج موہن گاندھی نے 6 مشورے دیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جب تک حالات تبدیل نہیں ہوتے اس وقت تک لبرٹی اور ڈیموکریسی کی کوئی بھی بات اگر کہیں آتی ہے تو اسے ویلکم کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ناقص، نامکمل اور آئسولیٹڈ ہو۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ زبردستی، کوئرشن کو غیر قانونی قرار دینا پہلے اور ریجیکٹ کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ زبردستی کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، اس کی مہم چلانی چاہیے۔ اس میں ایکسیپشنز پولیس اور فوج کو دیتے ہیں کہ وہ لیگل کاموں کے لیے وہ اس کا استعمال کر سکتی ہیں۔ کسی کو یہ حق نہ دیا جائے کہ وہ لوگوں کو کوئی نعرہ لگوانے یا کوئی لائن دہرانے یا کسی خاص طریقے سے عبادت کرنے یا کوئی پوجا کرنے یا کوئی چیز کھانے یا نہ کھانے، کوئی خاص لباس پہننے یا نہ پہننے پر مجبور کرے۔ یہ آزادی دستور کا حصہ ہے، کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ تیسری بات وہ کہتے یہ ہیں کہ ہر زبردستی کی تحریک اور واقعے کی فوری طور پر پبلک کنڈمنیشن کا مطالبہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ اختلافات کو برداشت کرنے کے بعد بھی میٹنگز، مباحثوں اور الیکشن میں ہونا چاہیے۔ چوتھی بات وہ مشورہ یہ دیتے ہیں کہ کلچرل انٹیمیسی کو فروغ دیا جائے، جیسا کہ نیتا جی سبھاش چندر بوس اس کی کوشش کرتے تھے۔ اپنے سے مختلف فیتھ والے سے قریبی تعلقات، دوستی کی بات ہونی چاہیے۔ لبرٹی اور برابری کے نعرے بھائی چارے یا فریٹرنٹی کے بغیر ممکن نہیں۔ پانچویں بات وہ کہتے ہیں کہ دلت مسلم الائنس یا مختلف خیال گروپوں میں دوستی کو فروغ دیا جائے۔ کانشی رام نے ایک کوشش کی تھی، لیکن اس کے لیے کہتے ہیں کہ 2 پریریکوزٹ ہے، 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زمینی سطح پر منیمم سولیڈرٹی اتحاد ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اعلیٰ سطح پر، اونچی سطح پر لیڈروں میں مکمل اعتماد ہو۔ نچلی سطح پر دلت اور مائنورٹیز میں بہتر تعلقات نہیں ہیں۔ اس کی بنیاد انصاف اور جسٹس پر ہونی چاہیے۔ اختلافات کو بھلا کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔
وہ مزید کہتے ہیں کہ صدیق کپن کی سب سے زیادہ مخالفت اس وجہ سے ہوئی کہ ان کے ذریعے دلت مسلم اتحاد کا امکان پیدا ہو رہا تھا۔ چھٹی بات وہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم مذہبی اور لنگوسٹک یا ذات کے ٹرمز میں دیکھتے ہیں، ہم نائبرس کے ٹرم میں دیکھیں۔ اگر ہم نائبرس کے ٹرم میں دیکھیں گے تو دوستی بڑھے گی۔ آخر میں وہ کچھ فوائد اور مسائل بتاتے ہیں۔ ملک میں زبردست بے روزگاری ہے، انوائرمنٹل ڈساسٹرز کو روکنا ضروری ہے۔ اتراکھنڈ میں اور سیاچن میں اس کے لیے لوگوں پر ہم ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ غیر ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں ہندوستانی موجود ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام اور عیسائی حکومتوں کی اکثریت ہے۔ جمہوریت کی مضبوطی سے ڈائسپورا کو ان ممالک میں آسانی ہوگی، ان کنٹریز میں آسانی ہوگی۔ چوتھی بات یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے لوگوں کے لیے وشو متر کا حاصل کرنا، گول ہونا یہ زیادہ ضروری ہے، اس کے بجائے کہ وہ اپنے آپ کو وشو گرو کہیں۔ وشو گرو کارٹون آرٹسٹوں کے لیے ایک مواد تو ہو سکتا ہے۔ آخر میں وہ یہ بات کہتے ہیں، ستمیو جیتے، ٹروتھ انڈیڈ ونس، حق کی فتح ہوگی۔ اس بات پہ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار بت پرستی، آئیڈولیٹری، مورتی پوجا اور بھارت کی تقسیم، بھارت کے ڈویژن پر راج موہن گاندھی کے خیالات سنیں گے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔